चौधरी शमून, आज मैंने तुम्हारी मांग को देखा, मलंगी ने नशे से झूमते हुए बताया। शोकी ने सुना तो वो हंस दिया और हंसते हंसते कहने लगा, मांग और भरजाई में फर्क होता है पागला। मैंने आज चौधरी की मांग को नहीं, अपनी भरजाई को देखा है। वही तुम दोनों क्या बक रहे हो? मेरे तो कुछ पले नहीं पड़ा, शमून ने शराब ग्लास में डालते हुए कहा। चौधरी शमून और उसके दोस्त मलंगी और शोकी चौधरी शमून के डेरे पर दिसंबर की सर्द रात में आग का अलाव भड़काए शराब और कबाब के मजे लूट रहे थे। मैं समझाता हूँ चौधरी, आज तेरे गांव की किसी लड़की की बारात अड्डे वाले शादी हाल में आई थी। वहीं पर सड़क पार करते हुए तेरी मांग को देखा था। मलंगी ने शराब लेते हुए तफसील सुनाई। तू क्या समझाएगा मलंगी बादशाह, मैं बताता हूँ भरजाई के बारे में। देख चौधरी, तू अपना जिगरी यार है, तेरी मांग तेरे साथ जचती नहीं है। वो मलूक सी और तू घबरू जवान, ये जोड़ी कुछ जमती नहीं है। शोकी ने कड़वी बात मिठास से कह दी। शमून सख्ती से बोला, शोकी बक मत होए, वो मेरी मांग है, वो भी बचपन से। गुस्सा न कर चौधरी, गुस्सा न कर चौधरी, ये छुई मुई सी उस्तानी नहीं। शोकी एक बार फिर बोला था, बगैर किसी झिझक के। मलंगी ने कबाब खाते हुए पूछा, ना तो ये बता तेरी रन आएगी कहाँ से? कल की आ चुकी है मियाँ चन्नू से, शोकी कमीनी मुस्कुराहट के साथ बोला। शमून और मलंगी के कान खड़े हो गए शोकी की बात सुनकर। शोकी सीधी बात कर, शमून ने सुर्ख आंखों के साथ शोकी की तरफ देखकर कहा। ए हुई ना बात, तेरी आंख की लाली, तेरा गुस्सा मेरे बादशाह। बताता हूँ, ठंड रख। साथ वाले गांव का महर सईद है ना, उसकी बहन है सुंदस, नानके रहती थी, कल ही आई है। बड़ा नखरा, बड़ी अतरी है भाई। शोकी की बातें सुनकर मलंगी और शमून ने एक दूसरे की तरफ देखा। सच्ची बात है चौधरी शमून, मैंने तो कल ही उसे भरजाई मान लिया था, शोकी ने जल्दी से कह दिया। शोकी तेरे वैसे ही 12 बज गए हैं, मलंगी ने कहा। क्या है शुमाइल, आधी रात हो गई है, अब तो सोने दो, सितारा ने बेजारी से जवाब दिया। 12 ही तो बजे हैं, शुमाइल बोली। टाइम मत बताओ, काम बताओ, सितारा ने जमाई लेते हुए कहा। मैंने उसे ढूंढ लिया है, शुमाइल ने अपनी कामयाबी की नवीद सुनाई। किसको? सितारा आंखें मलते हुए बैठ गई और अपनी छोटी बहनों की तरफ देखा जो सब सो रही थीं। मुजम्मिल बेग को। और किसे? शुमाइल धीमी आवाज में बोल रही थी। उसका बस चलता तो वो चीख चीख कर बताती। मुजम्मिल बेग को ढूंढ लिया है, सितारा ने खुद कलामी की। हाँ, और उसे फ्रेंड रिक्वेस्ट भी भेज दी है। अच्छा, फेसबुक पर बैठी हो, फेसबुक की यारी, सरासर बीमारी। मुझे उससे वाकई मोहब्बत हो गई है, शुमाइल ने लगे हाथों अपने दिल का हाल भी सुना दिया। ये किसने बताया? सितारा ने सर्द लहजे में पूछा। मुझे नींद जो नहीं आ रही, मोहब्बत में सबसे पहले नींद ही तो उठती है, शुमाइल ने दानिशमंदी का सबूत देने की कोशिश की। तुम्हारी नींद का इलाज है मेरे पास। वो क्या? शुमाइल ने जल्दी से पूछा। तुम अपनी मैट्रिक की किताबें निकालो, उनमें से कोई एक खोलो, फौरन नींद आ जाएगी। सितारा ने गुस्से से मोबाइल बंद कर दिया। फिर इर्द गिर्द देखा, सब सो रहे थे।
اس نے لیٹتے ہوئے خود کلامی کی۔ امی صحیح کہتی ہیں، ستارہ، بیوقوف سہیلی سے دشمن سہیلی بہتر ہے۔ ماہم چودھری، ہوش کے ناخن لو، بیوقوفوں کی طرح مت سوچو، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ مگر شمون مجھے پسند نہیں ہے، تو پھر اس رشتے سے انکار کر دو۔ انکار تو کر دوں، پر ابو کی زبان کا پاس ہے، لوگ کیا کہیں گے؟ اپنے مرحوم باپ کی زبان کا پاس بھی نہیں رکھا۔ کچھ بھی ہو جائے، میں ابو کی زبان کا پاس ضرور رکھوں گی۔ ماہم اپنے بستر پر لیٹی ہوئی اپنے ضمیر کی آواز سے خاموشی سے ہم کلام تھی۔ کبھی ضمیر کی آواز کی دلیل مضبوط ہوتی اور کبھی ماہم کی آواز بہترین دلائل پیش کرتی۔ آوازوں کی اس جنگ میں ماہم کو اپنی محبت کے لٹ جانے کا ڈر تھا۔ تمہارا دل کیا کہتا ہے؟ ضمیر سے آواز آئی۔ دل کہاں سیدھی راہ چلنے دیتا ہے، یہ تو دلدل کی طرف لے جا رہا ہے۔ ماہم کی آواز نکلی اور اس نے لیٹے لیٹے ہی اپنے آنسو صاف کیے۔ دل میں کسی کے لیے محبت کی نمی ہو تو ہی آنکھوں میں چمکتی ہے۔ چمک جب جذبات کی گرج سہ نہیں پاتی تو آنکھوں سے برسنے لگتی ہے۔ ضمیر نے اپنی حتمی رائے دے دی۔ ماہم نے ضمیر کی بات سن کر غصے سے لحاف ہٹایا اور اپنے کمرے کی کھڑکی کھولی اور مسجد کے زینے دیکھنے لگی۔ جہاں پر مزمل کھڑا ہوا اسے نظر آیا۔ مزمل نے ایک نظر ماہم پر ڈالی اور وہ پیچھے ہٹ گئی۔ مزمل کو کبھی وہ کھڑکی کے پیچھے نظر آتی اور کبھی اپنے بھاؤں میں جھولتی ہوئی۔ مزمل نے سامنے پڑے ٹیبل پر رومال کے اوپر رکھی ہوئی چوڑیوں کے ٹکڑوں سے ایک ٹکڑا اٹھایا اور اسے دیکھنے لگا۔ ایک دفعہ پھر وہ سارا منظر اسے دل کی آنکھوں سے نظر آ رہا تھا۔ وہ تنگ آ کر اپنے بیڈ روم سے نکل کر ٹیرس پر چلا گیا۔ ٹیرس کے سامنے اس کے گھر کا باغیچہ تھا، جس میں بیرونی دیوار کے ساتھ ساتھ سنبل اور سندری کے اونچے اونچے درخت تھے، جن کے پتوں پر بھی اسے ماہم ہی کی تصویر نظر آ رہی تھی۔ مزمل نے اپنے دائیں ہاتھ کی طرف دیکھا جس نے ماہم کو تھاما تھا۔ ماہم نے اپنی کلائی پر نظر ڈالی جہاں خراشیں لگی ہوئی تھیں۔ ماہم چودھری، ایسی خراشیں گھاؤ بن جاتی ہیں۔ اشال کی آواز گونجی۔ وہ کمرے میں آئی، فرسٹ ایڈ باکس کھولا اور کلائی پر پٹی لپیٹ لی۔ مزمل بھی اپنے بیڈ روم میں آیا، فریج کھولی، اس میں سے پائن ایپل کا جوس نکالا اور پینے لگا۔ اس نے ایک ہی سانس میں سارا جوس ختم کر دیا تھا۔ اس کے بعد وہ اپنے بیڈ پر ٹیک لگا کر بیٹھ گیا اور سوچنے لگا، یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ اس کے دماغ سے آواز آئی، میں بتاتا ہوں، تمہیں اس سے محبت ہو گئی۔ دل نے جلدی سے اطلاع دی، بکواس مت کرو، یہ جھوٹ ہے۔ دماغ نے دل کی بات پر شدید رد عمل دکھایا، پھر سمجھاتے ہوئے بولا، بھی پریکٹیکل۔ بیگ صاحب، تم دل کی کسی بات کو سیریس مت لو، یہ تو پاگل دیوانہ ہے۔ مجھے محبت ہو گئی ہے، دل نے سادگی سے اقبال جرم کر لیا۔ شٹ اپ، محبت ہو گئی ہے۔ محبت ایک ایسا لفظ ہے جس کا سہارا لے کر دنیا میں سب سے زیادہ دھوکہ دیا جاتا ہے۔ کیوں بیگ صاحب، میں نے ٹھیک کہا نا؟ یہ تمہارے ہی الفاظ تھے۔ کیا تمہارا اب بھی محبت پر یقین ہے؟ دماغ نے مضبوط دلائل بیگ صاحب کو پیش کیے۔ مزمل صاحب، میں بتاتا ہوں، آپ کا محبت پر اب بھی یقین ہے، صرف انسانوں سے اٹھ گیا ہے۔ دیکھو برین، تم مزمل صاحب کو ڈسٹرب مت کرو۔ دل نے دماغ کی گھن گھرج والی تقریر سننے کے بعد بڑی تحمل مزاجی سے جواب دیا۔ مزمل بیڈ کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے دل اور دماغ کی جرح سن رہا تھا۔ مزمل کو یہ ساری تعویلیں دلیلیں سننے کے بعد بھی کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ پتنگ والی ڈور کے گنجل کی طرح مزید الجھتا جا رہا تھا۔
اضطراب سی کیفیت میں مزید اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ دماغ اور دل کی یہ جرا کسی منطقی انجام تک نہیں پہنچی تھی۔ مزمل نے کمرے کی لائٹ بند کی اور سونے کی کوشش کرنے لگا۔ حکیم صاحب لائٹ جلا دیں۔ حکیم صاحب کی بیگم عروسہ نے حکیم صاحب کو جائے نماز سمیٹتے ہوئے دیکھا تو کہہ دیا۔ حکیم صاحب نے لائٹ جلا دی۔ حکیم صاحب کی بیگم عروسہ پچھلے کئی سال سے بیمار ہے۔ اس کے گھٹنوں میں شدید درد رہتا ہے، جس کی وجہ سے وہ چل پھر نہیں سکتی۔ ویل چیئر کی مدد سے ایک سے دوسری جگہ حرکت کرتی ہے۔ عروسہ بیگم، رات آپ نے پھر دوائی نہیں پی؟ حکیم صاحب نے سرزنش کے انداز میں کہا۔ تہجد پڑھ لی آپ نے؟ عروسہ نے اپنی پوچھ لی۔ ہاں پڑھ لی۔ دوائی دوں؟ حکیم صاحب نے پوچھا۔ خالی پیٹ دوائی پیوں؟ عروسہ نے بیزاری سے کہا۔ یہ خالی پیٹ ہی پینی تھی۔ حکیم صاحب نے دیسی دوائی کی شیشی پکڑی اور ایک چمچ عروسہ کو پلا دیا۔ بہت کڑوی ہے، عروسہ نے بچوں کی طرح منہ بناتے ہوئے ناپسندیدگی کا اظہار کیا۔ عروسہ بیگم، سچائی اور دوائی بھلے ہی کڑوی ہوں، فائدہ ضرور پہنچتا ہے۔ حکیم صاحب، آپ کی باتیں بھی حکیموں والی ہیں۔ پہلے تو آپ کچھ اور کہتی تھی۔ حکیم صاحب نے عروسہ سے نظریں چار کرتے ہوئے الفت سے کہا۔ سنا ہے مزمل بیگ بھی بارات کے ساتھ آیا تھا، آپ کو جانتا ہے وہ؟ اس کی باتوں سے تو نہیں لگا کہ وہ مجھے جانتا ہے، حکیم صاحب نے سوچتے ہوئے بتایا۔ ملاقات ہوئی تھی کیا؟ عروسہ نے تجسس سے پوچھا۔ بارات کے چند افراد میں سے ایک وہ تھا، شادی کے گواہوں میں بھی اس کا نام شامل ہے، مسجد میں بھی نماز پڑھ کر گیا ہے۔ اسے پتہ لگے گا تو کیا سوچے گا؟ عروسہ نے فکر مندی سے کہا۔ جو اشال سمجھتی ہے وہ لڑکی ہو کر خود کو سنبھال سکتی ہے، یہ تو پھر لڑکا ہے۔ اشال کی بات کچھ اور ہے۔ آپ بھی کمال کرتی ہیں عروسہ بیگم، مجھ سے پوچھیں تو اشال کا غم بہت بڑا ہے، مزمل بیگ سے بھی کہیں زیادہ۔ اور آپ کا غم؟ عروسہ نے جانچتی نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ حکیم صاحب نے ایک لمحے کے لیے عروسہ سے آنکھیں ملائیں، پھر چارپائی سے اٹھتے ہوئے بولے، فجر کی اذان کا وقت ہو گیا ہے، میں مسجد جا رہا ہوں۔ مومنہ اب اٹھ بھی جاؤ، اذان تو کب کی ہو چکی، ایک تم ہو اور ایک ماہم ہے، اسے کبھی اٹھانا نہیں پڑا اور تم کبھی اٹھی نہیں، مریم بی بی نے قرآن پاک سے نظریں ہٹاتے ہوئے کہا، پھر قرآن پڑھنے میں مصروف ہو گئی۔ السلام علیکم امی جی، ماہم نے کمرے میں داخل ہوتے ہی کہہ دیا۔ مریم بی بی نے اس کی طرف دیکھا اور منہ میں جواب دیا، مومنہ ابھی تک سوئی ہوئی ہے، اٹھو مومنہ۔ ماہم نے پیار سے مومنہ کا کمبل ہٹایا اور اس کی پیشانی چومی۔ آپ بھی میں اسی لیے نہیں اٹھتی کہ آپ آؤ اور میری پیشانی چومو، مومنہ نے آنکھیں کھولتے ہوئے کہا۔ چلو جلدی سے نماز ادا کر لو۔ ماہم نے قرآن پاک الماری سے اٹھایا اور تلاوت کرنے لگی۔ چودھری شمشاد احمد اور ہیڈ ماسٹر محمود احمد دو ہی بھائی تھے۔ وہ دونوں اور ان کا ڈرائیور چند سال پہلے منڈی بہاؤدین ایک کام سے گئے تھے۔ واپسی پر کار کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ ڈرائیور اور ماسٹر صاحب موقع پر ہی جان کی بازی ہار گئے۔ چودھری شمشاد پچھلی سیٹ پر تھا، اس حادثے میں اس کی دونوں ٹانگیں ضائع ہو گئیں۔ ہیڈ ماسٹر محمود احمد کی دو بیٹیاں ہیں، بڑی ماہم چودھری اور چھوٹی مومنہ چودھری۔ ماہم نے ایم ایڈ کرنے کے بعد لڑکیوں کے لیے ہائی اسکول بنانے کا ارادہ ظاہر کیا۔ ماسٹر صاحب نے خوشی خوشی اپنی بیٹی کی بات مان لی۔ چودھری شمشاد اور ہیڈ ماسٹر محمود کی مشترکہ زمین 20 مربع تھی۔ ان کی دیکھ بھال چودھری شمشاد کے ذمے تھی۔ ماسٹر صاحب نے کبھی اپنے بڑے بھائی کے معاملات میں دخل نہیں دیا تھا۔ وہ کچھ زمینوں کی آمدن سے دیتا، ماسٹر صاحب خاموشی سے رکھ لیتے۔ دونوں بھائیوں کی حویلیاں معراج کے گاؤں میں ہی تھیں۔ ماہم کی خواہش تھی کہ معراج کے گاؤں سے 4 کلومیٹر دور مین جی ٹی روڈ ہے، وہاں پر ایک اسکول بنایا جائے۔
اور اس کی پچھلی طرف اپنا گھر۔ جی ٹی روڈ کے ساتھ ساتھ کافی سارا رقبہ ماسٹر محمود کا ہی تھا، اس لیے اس ارادے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے کوئی خاص مشکل پیش نہیں آئی۔ اسکول اور گھر ماہم کی منشا اور مرضی کے عین مطابق تعمیر ہو گئے۔ ماہم کے اسکول کو شروع ہوئے 2 سال ہی گزرے تھے، محمود کار ایکسیڈنٹ میں جان بحق ہو گئے۔ ماسٹر محمود کی دونوں بیٹیاں اپنے باپ کی طرح پڑھنے میں لائق تھیں۔ اس کے برعکس چودھری شمشاد کے دونوں بچے پڑھنے میں انتہائی نالائق ثابت ہوئے۔ چودھری شمون نے 7ویں کلاس ہی میں اسکول چھوڑ دیا تھا۔ شمائل 4 بار میٹرک کا امتحان دینے کے باوجود ناکام ہی رہی۔ اس کے مقابلے میں اس کی سہیلی ستارہ BA کرنے کے بعد ماہم کے اسکول میں ٹیچر کی نوکری کر رہی ہے۔